जनाब सदर मजलिस, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रज़ाए इलाही के हुसूल की बात है तो रज़ाए इलाही का हुसूल तमाम मुसलमानों के लिए एक ही पैमाना अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है। वो मुसलमान किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, वो मुसलमान मज़दूर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वो मुसलमानों के उमूर पर अल्लाह ताला ने उसे कोई जो है ना वो ज़िम्मेदार बनाया हो, पैमाना सब के लिए एक ही है। वो बुनियादी पैमाना पूरा करने के बाद फिर अपने अपने प्रोफेशन की बात आएगी, अपने अपने ज़िम्मेदारियों की बात आएगी, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो सब के लिए एक हैं। तो मैं ये सबसे पहले ये वज़ाहत करना चाहता हूँ, कोई तालिब इल्म है या किसी प्रोफेशन से वाबस्ता है या मज़दूर पेशा है या वो ज़मींदार काश्तकार है, बुनियादी पैमाना सब के लिए एक है और वो है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। लेकिन ये कि ये खिताब किससे है, पहले ये बात समझनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। ये अहले किताब से खिताब नहीं है। अहले किताब से जब खिताब होगा तो उन्हें ईमान लाने की दावत दी जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि तुम पहले से ईमान रखते हो अल्लाह पर भी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, अब ईमान लाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। तो पहली दावत तो ईमान लाने की होगी। अगर कोई काफिर है, मुशरिक है, तो उसे भी पहली दावत ये दी जाएगी कि ईमान लाओ अल्लाह पर, रसूल पर, आखिरत पर। तो जो ईमान ले आए उनसे अब आगे तकाजे किए जाएंगे कि अब ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो ये खिताब अहले ईमान से है। और जब अहले ईमान से खिताब है तो एक बुनियादी फ़र्क समझ लें कि आम जो ईमान वाला नहीं है और जो ईमान वाला है, इनके दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या होता है? नुक्ता नज़र का फ़र्क होता है, ज़िंदगी के बारे में रवैये का फ़र्क होता है। एक की ज़िंदगी की लिमिट जाके ख़त्म हो जाती है मौत पर, तो उसकी सारी सोच, विचार, गौर, फ़िक्र, कामयाबी नाकामी के सारे मेयारात यहाँ से लेके वहाँ तक हैं। और जो ईमान वाला है तो वो तो कहता है कि ये जो मरना है ये असल ज़िंदगी का शादरा है, ज़िंदगी का आगाज़ तो तब से होना है, ये आज है वो कल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर जान देखे अपने कल के लिए उसने क्या भेजा है। तो ये ईमान वाला होगा जो अपने उस कल को देखेगा, ये उससे बात हो रही है। तो आप अगर इसे दुनिया के मेयार पर रख कर देखेंगे तो फिर तो जाहिर है कि आपको ये सौदा बहुत घाटे का मालूम होगा, बड़ा नुकसान नज़र आएगा। लेकिन यह कि आपका नुक्ता नज़र ये बन चुका हो कि दुनिया की कामयाबी नाकामी असल मेयार नहीं है, असल मेयार आखिरत की कामयाबी और नाकामी है। यौम यजमाउकुम लियौमिल जम्अ ज़ालिका यौमुत तगाबुन, वो जो जमा होने का दिन है, जिस दिन वो सबको जमा करेगा, वो दिन है हार का या जीत का दिन। तो जिसका नुक्ता नज़र वहाँ हारने जीतने के हवाले से वो फोकस हो गया हो, जो ये खिताब उससे है। तो मैं चाहता हूँ पहले तो ये क्लियर हो जाए ना कि ये बात किससे की जा रही है। अगर मैं दुनिया की कामयाबी चाहता हूँ तो ये बात मुझे बड़ी गैर मुतल्लिक लगेगी जो हो रही है। तो पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मफ़हूम समझ लें कि मैं वो हूँ कि जो आखिरत की कामयाबी चाहता हूँ, अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ, उसे वो मुझसे राज़ी हो जाए जब मैं उसके सामने खड़ा हूँ, वो मुझसे नाराज़ ना हो, मुझसे खुश हो। उससे खिताब है ये, जिसका ये नुक्ता नज़र है। और इसमें जो फरमाया गया वो क्या है? एक ही हुक्म है, कोई ज़्यादा तो है नहीं। उसी को मुस्बत तौर भी कहा, मनफी तौर पर भी कहा। पहली बात कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, सलामती में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और मनफी तौर पे क्या कहा? वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे पा की पैरवी न करना। ये एक ही मजमून को दोनों अंदाज में बयान कर दिया गया। यानी शैतान के नक्शे पा की पैरवी करने का मतलब है वो फिस्सिल्म का तकाजा पूरा नहीं हुआ। तो वो अगर पूरा करना है तो शैतान के हुक्म के नज़दीक नहीं लगना। अब हमने ये समझना है कि ये उदखुलू फिस्सिल्म है क्या। तर्जुमे में हम आमतौर पर करते हैं इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो सिल्म कहें या इस्लाम कहें, असल में मफहूम क्या है इसका? तस्लीम एक लफ्ज़ है, ये भी इसी मादे से बना है, और इसका आम तौर पे जो हम मानी करते हैं वो करते हैं सरेंडर करना। कोई फ़ौज तस्लीम हो गई, यानी उस फ़ौज ने हथियार डाल दिए। पहले वो लड़ रही थी और उसने तस्लीम कर लिया, दूसरे की ताकत को हथियार डाल दिए। आप इसे अगर ज़्यादा वो देखना चाहते हैं, अभी अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है, लेकिन 71 में हमने हथियार डाले थे, 93,000 बंदा कैदी हो गया था। अब तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम करो, हम तो तुम्हारे कैदी हो गए। तो गोया जब तक इंसान सोच समझ कर ये फैसला नहीं करता कि मैं अपनी विल, अपना इरादा, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो भी मुस्तकबिल के मेरे अज़ाइम हैं, वो सब मैं अल्लाह की रज़ा के आगे सरेंडर करता हूँ,
تو ادخلو کا بنیادی تقاضا ہی نہیں پورا ہوتا۔ اللہ کے آگے اپنی تمام خواہشات، تمام ارادے، تمام تقاضے، تمام عزائم تسلیم کر دو، سرنڈر کر دو، اور خطوات شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اب اللہ کے ساتھ ریزسٹنس کسی معاملے میں بھی نہیں ہونی چاہیے، جو حکم آیا سر تسلیم خم ہے۔ اب یہ تو یہاں اسلام کے حوالے سے بات ہمارے سامنے آئی۔ یہ جو ایک مضمون ہوتا ہے نا قرآن مجید کا اہم ترین مضمون، وہ اسے کسی ایک اسلوب میں نہیں بیان کرتا، اسے کئی اسالیب میں بیان کرتا ہے تاکہ ہر پہلو سے بات واضح ہو جائے۔ یہی وہ مضمون ہے جسے عبادت کے عنوان کے تحت بھی جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم نے انسان بنائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کہتے ہیں تمام رسول آئے، انہوں نے عبادت ہی کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے یہی بات کہی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں لغت تو عربیوں کی تھی نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، زبان عربی میں اترا ہے، عرب لوگ اس زبان کو پہلے سے بولتے تھے، ہر لفظ جو قرآن نے استعمال کیا پہلے سے مستعمل تھا، اس کا کوئی نہ کوئی معنی موجود تھا، تو یہ غلامی کے معنی میں مستعمل تھا۔ اور عرب میں جو غلام ہوتا تھا اس کی حیثیت آج جو ہماری بکری کی یا گائے کی یا جو ہمارے جانور بندے ہوئے نا، یہ حیثیت غلام کی ہوتی تھی۔ یعنی میری بکری میں بیچ دوں، کوئی بکری حقوق کمیشن مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تو نے بکری کیوں بیچی ہے، میری بکری تھی میں نے بیچ دی، میں مالک تھا، میں بیچ سکتا تھا، میں نے کسائی کو دے دی، اس نے ذبح کر دی، بھئی ہماری بکری ہے، ہماری مرضی ہے جو ہم اپنی بکری کے معاملے میں فیصلہ کریں، کوئی دوسرا نہیں پوچھ سکتا۔ غلام کی یہ حیثیت ہوتی تھی۔ یہ ملازم نہیں ہوتا، ملازم تو وہ آیا، اس نے 10 سال نوکری کی، پھر چھوڑ کے چلا گیا، تو 8 گھنٹے کا نوکر ہے، اس کے بعد گھر چلا گیا، پھر خاص شعبے سے متعلق ہے، مالی کا کام کرے گا، ڈرائیور کا کام کرے گا وہ، لیکن غلام وہ 24 گھنٹے کا غلام ہے، ساری زندگی کا غلام ہے جب تک آپ اسے آزاد نہیں کر دیتے، اور جو حکم آپ دیں گے اس نے وہ ماننا ہے۔ یہ لفظ ہے جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہ تم اللہ کے غلام ہو سب کے ساتھ، اور ایک فرق کے ساتھ کیا ہے۔ فرق کیا ہے کہ دنیا میں یہ غلامی مجبوری سے ہوتی ہے، کسی نے کسی کا بچہ اغوا کیا، جا کے بیچ دیا، وہ غلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جا کے غلام بنا لیے گئے تھے نا، مصر میں بیچ دیے گئے تھے، غلام ہو گئے، وہ اپنی آزاد مرضی سے تو غلام نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے وہ جو عقل مند ہیں، جو ہوش مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں، اولو الابصار ہیں، وہ میرے احسانات کو پہچانیں جو میں نے ان کے اوپر کیے ہیں، اور اپنی مرضی سے میری غلامی اختیار کریں، جبر سے نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میری ربوبیت کو پہچانیں، میرے احسانات کو پہچانیں، میرے انعامات کو پہچانیں، پھر جو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو میرا شکر ادا کرنے کا، تو مجھے ان سے خدمت تو نہیں درکار، بے نیاز ہستی ہے، اسے انسانوں کی خدمت کی حاجت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ انسان میرے احکام کے تابع ہو جائیں، جو میں انہیں حکم دوں اسے پورا کریں۔ تو گویا غلامی کا تصور پہلے سے موجود تھا، اس میں ایک ویلیو ایڈ کی ہے، محبت کی، پرستش کی، پرستاری کی، یہ ایڈ کر کے تو اسی مضمون کو مکمل کر دیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں، یعنی اب غلامی اختیار کرنے ہی کا دوسرا مطلب ہے اپنی ول سرنڈر کرنا، تو جو بات اسلام میں تھی وہی بات عبادت میں بھی ہے۔ اسی کے لیے قرآن مجید نے ایک لفظ اطاعت کا استعمال کیا ہے، کسی کی پیروی کرنا، حکم ماننا، بات وہی ہے، حکم برداری کرنا، فرما برداری کرنا، وہی بات ہے۔ لیکن یہ جو اطاعت کا لفظ ہے، یہ عام طور پہ جب ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں تو طوعاً اور کرہن بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اطاعت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رضامندی سے اطاعت کرنا ہوتا ہے، ایک مجبوری سے اطاعت کرنا ہوتا ہے، کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ۔ تو قرآن مجید نے اطاعت کا لفظ استعمال کر کے وہ جو میں نے مفہوم عبادت کے اندر آپ کے سامنے رکھا تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا، اپنی دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں بغیر کسی جبر کے۔ تو اطاعت کا لفظ بھی آ گیا، عبادت کا بھی آ گیا، اسلام کا بھی آ گیا، اس میں تقویٰ کا لفظ بھی شامل کر لیں، یہ سارے الفاظ ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو مان لے اپنا رب، وہ اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں گم کر دیتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کا تابع زندگی بسر کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے کسی حکم کو نہیں توڑتا، وہ اس کی کلی اطاعت کرتا ہے۔ اور میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، مذہبی بحث میں نہ جائیں، صرف بات سمجھنے کے اعتبار سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس اطاعت میں اگر
مستقلاً کوئی ایک حکم کی بھی نافرمانی اختیار کر لی جائے، یہ ساری اطاعت صفر سے ضرب کھا سکتی ہے۔ بلا من کسب سیئۃً، کیوں نہیں، جس نے ایک بھی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس برائی نے اس کو گھیر لیا آخرت میں، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ، وہ دوزخ والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، باقی ساری اطاعت کا چھٹی ہو جائے گی۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیں، اللہ نے پکار لگائی میرے نبی پر ایمان لاؤ، تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے مکے میں، پکار لگی جو بھی تم پہ آزمائشیں آئیں جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو، اصبروا علی یاسر، صبر کیا، مارے کھائیں، پکار لگی اب یہاں سے ہجرت کرو، ہجرت کی، یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں یہ دیں، یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد مدینے آ گئے، 2 سال گزرے، ایک اور پکار لگی، اب قتال کی پکار ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کی اس پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف کہ جس میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، یعنی بدر پہنچو اور 313 1000 کے مقابلے میں سفارا ہو جاؤ، بظاہر احوال جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تسلیم کرو۔ اب آپ سوچیں اگر یہاں پہنچ کر کوئی یو ٹرن لے لے، پچھلے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا یا نہیں پھر جائے گا؟ بلا من کسب سیئۃً وأحاطت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اسی طرح ایک بات میں اور آپ کے سامنے، ایک آدمی ہے نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اقامت دین کی جدوجہد بھی کرتا ہے، سود خوری نہیں چھوڑتا، تو قرآن مجید یہ بات کہتا ہے یا نہیں کہ ومن عادا، اب جب اللہ نے یہ حکم دے دیا، تم تک پہنچ گیا، یہ معجزہ آ گئی تمہارے سامنے، اب اگر کسی نے اعادہ کیا یعنی دوبارہ سود کھایا، فأولئک اصحاب النار، آگ والوں میں سے ہو جائے گا، 10 دن 100 دن نہ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ تو اب وہ چونکہ ہمارا ایک تصور ہے، ایک فقہ کے ساتھ یہ بات جو ایک عقیدہ ہے اس کے ساتھ ٹکر جاتی ہے کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو وہ بالآخر دوزخ سے نکل کے جنت میں آ جائے گا۔ تو اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے پھر اس کا حل یہ نکالا، انہوں نے یہ بیان کیا وہاں پہ کہ جب یہ سود خوری کوئی شروع کرے گا تو گویا اس کا ایمان ہی زائل ہو جائے گا، لیکن بات ماننے پہ مجبور ہوئے وہی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے چھوڑیے ایمان زائل ہوا یا نہیں ہوا، نتیجہ وہی نکلا۔ تو یہ ہے حقیقت اس اسلام کی، ادخلوا فی السلم کافہ کی۔ بلکہ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، ہم سے پہلے ایک امت گزری ہے، اس کی برائیاں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے لذت نہیں لی ہے بلکہ ہمیں سبق سکھائے۔ اگر قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر ہے تو محض شرارتوں کے بیان کے طور پر نہیں ہے، اس لیے ہے کہ میں اور آپ وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیا ہے، اس لیے وہ مثالیں عبرت کے طور پر پیش کی ہیں۔ تو ایک مثال ان کی یہ بھی دی ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے کہ جب کسی قوم پر غصہ آتا ان کو گھروں سے نکال دیتے، اللہ نے حکم دیا تھا کسی کو گھر سے نہ نکالنا، وہ نکال دیتے تھے، بعد میں پتہ چلتا کہ کسی نے انہیں قید کر لیا ہے، غلام بنا لیا ہے، تو چونکہ اللہ کا یہ بھی حکم تھا کہ بنی اسرائیلی کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کراؤ، تو اب یہ چندہ کر کے پیسے اکٹھے کر کے پہنچ جاتے تھے اسے آزاد کرانے کے لیے بھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو نہیں مانتے؟ ایک حکم کتابیں اور دوسرے حکم کی نافرمانی کرتے ہو۔ ساتھ بتا دیا اگر کوئی یہ کام کرے کہ اللہ کے کچھ احکامات پر عمل کرے اور کچھ پر عمل نہ کرے، نمازیں تو پڑھے جھوٹ نہ چھوڑے، یا جھوٹ چھوڑ دے رشوت لیتا رہے، یا اور کوئی بے ایمانیاں کرتا رہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، تو اس کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اسے ذلیل کیا جائے اور آخرت میں اسے سب سے زیادہ شدید عذاب میں ڈالا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے شدید عذاب منافقین پر ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور جب قرآن نے کہا کہ جن لوگوں نے آج کچھ احکام مانے اور کچھ نہیں مانے وہ سب سے شدید عذاب میں ہوں گے، تو در حقیقت قرآن کہہ رہا ہے وہ منافقین ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں یہ نفاق کی علامت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کنارے کنارے ہو کر کرتے ہیں، مشکل احکامات سے منہ موڑ لیتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، جہاں زیادہ جو ہے چبن ہو، اور جو آسان لگتے ہیں جس میں کوئی کمفرٹ میں رہتے ہیں ان پر عمل کر کے اللہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے دنیا خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔
تو میرا خیال ہے یہ پوائنٹ تو کم از کم بہت اچھی طرح ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ڈیمانڈ کیا ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا۔ اس کے لیے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، خلوص۔ اس خلوص کو بھی ہم ایک خاص معنی دے دیتے ہیں، وہ ارادے کا، نیت کا خلوص مراد لے لیتے ہیں، لیکن اصل میں خلوص کا لفظ خالص سے بنا ہے۔ اور جب قرآن کہتے ہیں اللہ للہ الدین الخالص، یاد رکھو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے خالص اطاعت، تو اس کا مطلب اس اطاعت میں کسی اور کی ملاوٹ ہو جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کے کسی حکم کو توڑا جاتا ہے تو ظاہر مقابلے میں کوئی حاکم موجود ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی شراب پینے کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی، وہ پی لیتا ہے، تو اب وہاں پہ کون سا حاکم ہے جس کی اس نے اطاعت کی؟ قرآن نے بتایا اس کا نفس ہی اس کا حاکم ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا الہ بنا کے رکھا ہوا ہے؟ اس پر آپ قیاس کرتے چلے جائیں، کسی اور رشتہ دار کی خاطر، کسی عزیز کی خاطر، کسی محبوب کی خاطر، یا کسی طاغوت کے ڈر سے، جب اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی اور کے حکم کی اطاعت کی جائے گی جہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو یہ پھر اب اطاعت خالص نہیں رہی، ہماری اطاعت کے اندر ملاوٹ ہو گئی۔ تو اللہ کہتا ہے میں تو صرف خالص اطاعت قبول کرتا ہوں، ملاوٹ والی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ اب میرا خیال ہے میری وہ بات آپ کے سامنے واضح ہو کے آ گئی ہوگی۔ یہ وہ بیسکس ہیں جو سب کے لیے ایک جیسی ہیں، ہر انسان کے لیے، وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، سب سے اللہ کا تقاضا یہی ہے۔ اور یہاں پہنچ کے شاید ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا اور عنقریب یہ لوٹ کے پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یہ جو تصور ہے یہ قرآن کا، یہ اجنبی ہے۔ آج بڑے بڑے اہل علم بھی اس تصور کو قبول کرنے میں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں، ان کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے جو مزاج ان کا بن گیا ہے۔ لیکن قرآن جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ بہرحال یہی ہے، اس سے جو کوئی جو مرضی نتیجہ نکالے، لیکن قرآن مجید کا تقاضا، مانگ، مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی مومن ہے وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو۔ آخری اس کا پہلو جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ پہلے وقتوں میں زندگی بہت سادہ تھی اور انسان آزاد تھا، جسے ہم ارتقاء کہتے ہیں، ایوولوشن کہتے ہیں، سوشل ایوولوشن کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں در حقیقت ایوولوشن تو ہوا ہے، کوئی شک نہیں، زندگی بہت آرام دہ ہوئی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہوا کہ ہم آزاد نہیں رہے۔ آج کے انسان کا سیاسی اعتبار سے مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہے، معاشی طور پر مکمل طور پر غلام ہے، اس کی کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ سماجی طور پر بھی 75% سماج کا پابند ہے، کوئی 25% اسے آزادی ہوگی۔ ایک تھوڑا سا یہ میدان ہے جسے دنیا ریلیجیس فیلڈ کہتی ہے، اور وہ دین نہیں ہے، ایک مذہبی دائرہ ہے۔ آپ اپنے عقیدے میں آزاد ہیں، جو مرضی اختیار کر لیں، ایک خدا کو مانیں، 10 کو مانیں۔ کچھ سوشل کسٹمز ہیں جن میں آپ کو آزادی حاصل ہے، نکاح، طلاق، یہ معاملات ہیں، یا مر گیا تو اس کو دفنانا کیسے ہے، تجہیز و تکفین کے معاملات ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، یہ آزادی کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ موڈ آف ورشپ ہیں، کوئی ڈنڈوت بجا لاتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی حج کرتا ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں انسان آزاد ہے۔ وہیں پر ہم اپنی آزادی کو ایکسرسائز کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے یہ والا تقاضا پورا کر دیا ہے۔ سیاسی حاکم کون ہے؟ وہاں اللہ کی اتھارٹی تسلیم کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، ابھی آپ کے سامنے جو آیات پڑھی تھی ڈاکٹر برنی صاحب نے، تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہ ہے، اور یہ کوئی ایک آیت نہیں ہے، یہ آپ کو قرآن مجید کھنگالیں ہر صفحے پہ اس سے ملتی جلتی آیت مل جائے گی جہاں اللہ کی بادشاہی کا ذکر ہے۔ کوئی بادشاہ کسی دوسرے کی بادشاہی اپنے گورنمنٹ میں برداشت کرتا ہے؟ تو جب آپ نے مان لیا کہ زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، تو کوئی نمرود اب بادشاہی کا دعویٰ کرے تو سب سے پہلے اس اللہ کی بادشاہی کا تقاضا یہ ہے کہ نمرود کا انکار کیا جائے۔ کوئی فرعون کرے یا ساری عوام کرے کہ ہماری اتھارٹی ہے، اس کا انکار کیے بغیر الہ کا تقاضا ہی نہیں پورا، لا الہ الا اللہ، تو پہلے اس کا انکار کریں گے تو پھر یہ ساری باتیں مانی جائیں گی۔ تو سیاسی اسلام کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی بادشاہی کو تسلیم نہ کیا جائے، اسے طاغوت مانا جائے۔ مالک کون ہے؟ اللہ، اور ایسا مالک ہے کہ جو شے میرے پاس بھی ہے اس کا بھی حقیقی مالک وہ ہے، میرے پاس امانت ہے، اس سے پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی اس کا کیا استعمال کیا۔ میں خودکشی نہیں کر سکتا، کروں گا تو حرام ہے میرے اوپر، کیونکہ میں اس جسم کا مالک نہیں ہوں۔ میرا جسم میری مرضی ہوتی تو میں مرضی سے خودکشی کر لیتا، اجازت نہیں ہے، نہیں کر سکتا۔
میرے مال کا میں مالک نہیں ہوں، آخرت میں پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیا تھا۔ تو یہ ملکیت کا تصور بھی در حقیقت یہ خناس کہ میں کسی شے کا مالک ہوں، یہ توحید کے تصور کے خلاف ہے۔ مالک کے حقیقی خدا ہے۔ تو بندہ مومن کے پاس تو امانت ہے، کافر یہ سمجھے گا میں مالک ہوں، مومن ہے تو اس کا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ میرے پاس امانت کے طور پر ہے۔ تو تصرف اسی طرح کر سکتا ہوں جیسے امانت میں تصرف کیا جا سکتا ہے، اپنی مرضی تو نہیں چلا سکتا۔ اب آپ کو پتہ ہے کتنا کچھ اڑ گیا، میرا جسم میری مرضی اڑ گئی، اور میرا گھر میری مرضی بھی اڑ گئی ہے۔ یہاں مردوں کا بھی تو اکثر یہی ہوتا ہے نا جی، بیوی سے کہا میرا گھر ہے میری مرضی چلے گی، تو میرا ملک میری مرضی بھی اڑ گئی۔ کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یا فیلڈ مارشل یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا ملک میری مرضی، الیس لی ملک مصر، یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر کوئی کہے تو جو اللہ کو بادشاہ مانتا ہے وہ اس کی بغاوت کیے بغیر اس کا ایمان اللہ پر بنتا ہی نہیں ہے۔ تو بڑا مشکل کام ہو گیا، اب ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگانی پڑے گی۔ تو وہ تقاضے انفرادی سطح پر تھے جو میں نے بیان کیے ہیں۔ اب اس سطح پر آ کر بالکل ایک نئی جو ہے نا وہ جہت ہے، ڈائمنشن ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گی، اور یہ وہ کشمکش ہے جسے قرآن مجید جہاد کا عنوان دیتا ہے۔ تو جہاد اکیلے بھی ہوتا ہے، فرق یہ ہے اس میں انیشیٹو نہیں ہوتا، موقف ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، زبانی ہوتی ہے، بدلے میں موت آ سکتی ہے، بدلے میں جو ہے فزیکل پرسیکیوشن ہو سکتا ہے۔ انبیاء پہ ہوا، انبیاء کے ساتھیوں پہ ہوا، آج بھی اگر آپ اس موقف پر کھڑے ہوں تو ہوگا۔ اصل دین تو ہے ہی۔ سورہ انعام میں یہ رب اور یہ سارے مضامین بیان کر کے نا آخری رکوع میں جا کے جو کنکلوڈ کیا تو حضور سے کہلوایا، اے نبی فرما دیجئے یہ جو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے تو سیدھی راہ کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ کوئی بہت ڈیفینیشن لمبی چوڑی اس کی نہیں ہے، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے جو یکسو تھے اللہ کی طرف۔ تو ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ جب حق سمجھ میں آیا پوری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی، ابراہیم اکیلا دوسری طرف کھڑا ہو گیا، اور جس ڈنکے کی چوٹ پر بادشاہ کے سامنے حق پیش کیا ہے، کوئی لگی لپٹی مسلط کسی مطلب ایک ہوتا ہے نا کچھ الفاظ کو آپ تھوڑا وہ مسلط کا سے وہ پیش کرنا، نہ غصہ چڑھے تو چڑھے، بلکہ غصہ چڑھایا۔ بت توڑنے کا کیا مقصد تھا؟ پھر جب وہ موقع آیا آگ میں چھلانگ لگانے کا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابی، وطن چھوڑا۔ اور یہاں آ کے ایک اعتبار سے چلیں، کشمکش تو ختم ہوئی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس تو ہے، لیکن وہ جو باہم ایک کشمکش تھی وہ ختم ہوئی، لیکن ابھی نہیں۔ 87 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، 100 برس عمر ہوئی، 13 سال کا بچہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا، چھری چلاؤ۔ اب یہ ہے دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا، اور پھر اس کو آگے جا کے خود کھول بھی دیا اسی دو آیتوں کے بعد، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک جیسے میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ میں جیتا ہوں اللہ کے لیے جیتا ہوں، مروں اللہ کے لیے مروں۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا آخری تقاضا۔ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اپنا سب کچھ اللہ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے۔ میں نے اپنی جان بھی اللہ کو بیچ دی، اپنا مال بھی اللہ کو بیچ دیا، اپنی زندگی بھی اللہ کو بیچ دی، اپنی موت بھی اللہ کے سپرد کر دی۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ، وہ اللہ کے فیقتلون ویقتلون، قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں۔ سودا یہ ہے، عہد یہ ہے، کانٹریکٹ اللہ کے ساتھ یہ ایمان والوں کا۔ تو یہ صرف نماز روزے اور ایک حد تک اطاعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے مشن کا مسئلہ ہے۔ یہ کرنے کے بعد اصل میں اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے پورا سٹرکچر کھڑا کر لیا، پھر فنیشنگ ہوتی ہے، اس میں فلورنگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کون سی ٹائل لگانا ہے، وہ پھر آپ کی مرضی ہے کون سے پروفیشن میں جانا ہے، ادھر کیا خدمات سر انجام دینی ہے، انسانی خدمت کیسے کرنی ہے، یہ تو فنیشنگ ہے۔ یہ جو بیسک سٹرکچر ہے وہ یہ ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، جو جس شعبے میں بھی ہو۔ اور اگر اسے میں بھول گئے ہوں تو اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یاد ہو تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ یاد رہتا بھی نہیں، تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ نمک کی کان میں جیسے نمک سب نمک ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے بکھیڑوں میں پڑھ کے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، تو اس میں پڑھ کے بندہ یہ والا مشن بھول جاتا ہے۔ انسان بھی بھول جاتا ہے، جماعتیں بھی بھول جاتی ہیں، ملتیں بھی بھول جاتی ہیں، تبھی تو پھر نئے نبی کو آنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں آخری دم تک اس موقف پر، اس مشن پر، اس نظریے پر استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔